अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्चेस, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फाहमो तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से शहबाज हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं। यूँ वो सियासी और अखलाकी एतबार से अपने भाई की हुकूमत को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, जो गैर मामूली बात नहीं है। नवाज शरीफ का शुमार अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया में भी एक मंजे हुए और तजर्बाकार सियासतदानों में होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि खुद कभी 58-2B, कभी फौजी इनकलाब और कभी अदालती फैसलों से इक़्तिदार से महरूम होने वाले सियासी रहनुमा किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब लॉन्ग मार्चेस, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने अपने खिलाफ लॉन्ग मार्चेस या इंतशार पैदा करने की खुद इजाज़त दी? क्या नवाज शरीफ ने खुद अपने अदवार में पैदा हुए मसनूई सियासी बहरान को रोकने की कोशिश नहीं की थी? क्या वो मसनूई सियासी बहरान रोकने में कामयाब रहे? ऐसे में फिर एक सवाल जन्म लेता है कि नवाज शरीफ इतने ज्यादा एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं? ये दुरुस्त है कि उनके भाई शहबाज शरीफ खुद अपनी तकरीरों में 1 पेज का बरमला एतराफ़ करते हैं। शहबाज हुकूमत को हाल ही में मिलने वाली मैक्रो माशी कामयाबियों में 1 पेज का ही किरदार है, मगर 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले सियासी रहनुमा से ज्यादा कौन समझ सकता है कि पाकिस्तान में 1 पेज खत्म होते कितनी ही देर लगती है? या फिर क्या नवाज शरीफ बहुत से उतार चढ़ाव देखकर ये समझ चुके हैं कि 93, 99 और 2017 में उन्होंने मुज़ाहिमत अपनाकर गलती की? दरअसल उनके भाई की सियासत से मंसूब मुफाहिमती सोच ही की रहा है। क्या नवाज शरीफ के इस एतमाद की वजह अपने भाई की मुफाहिमती सोच है, या बेहतर होते मैक्रो माशी आदादो शुमार, या फिर अपनी बेटी की पंजाब में फाल सियासत? क्या है नवाज शरीफ के एतमाद की बड़ी वजह? यही अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं, मसनूई सियासी बहरान कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब 3 बार के वजीर आजम हैं। नवाज शरीफ साहब भरपूर सियासी तजर्बा रखते हैं, कभी आइनी, कभी गैर आइनी, कभी अदालती फैसलों से फारिग हुए हैं। क्या कॉन्फिडेंस का ही इजहार है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये? आयशा, ये कहाँ लाहौर में बैठ के बात कर रहे थे? जी, या इस्लामाबाद में? जी, ये गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की गुफ्तगू है। लाहौर में बैठे और अपनी बेटी के साथ पंजाब के कैपिटल में लाहौर में बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब यूं है कि एक तो आपके सवाल से जाहिर होता है कि नवाज शरीफ भी अब उनके हो लिए, यानी किसी और तरफ चले गए, यानी वो नजरियाती या वो जो बाकी मामला थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, जहाँ कहा जाता था कि 2 धड़े हैं PMLN के, उसमें एक धड़ा वो है जो शहबाज शरीफ का, जो ज्यादा मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा पसंद उनके अमल के हिसाब से नहीं किया जाता, लेकिन फिर साथ नवाज शरीफ साहब का वो रवैया या वो जो नजरियाती सियासत लेके चल रहे थे, वो बदकिस्मती से लगता है कि शायद आपके सवाल से कि अब वो नहीं रही और अब वो भी 1 पेज के ही हो गए हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा बड़ी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा रब्त है नवाज शरीफ साहब में और उन लोगों के बीच में जिनके बारे में आप जिक्र कर रही हैं कि 1 पेज के ऊपर चले गए। मेरा ख्याल है वो रब्त नहीं है। अगर होता तो शायद शुरू से ही वजीर आजम नवाज शरीफ बन चुके होते। हुआ क्या है, 2-3 चीजें उससे पहले मैं बयान कर लूं, आपके सवाल में बड़ी मजेदार है। तो आपने कहा कि लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज, तो इसके ऊपर फैज का एक शेर याद आ गया कि लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो चौधरी इफ्तिखार वाला था जो नवाज शरीफ साहब ने खुद लीड किया और कमाल का लीड किया, यानी उन्होंने रातों रात मामलात को बदल के रख दिया और गवर्नमेंट से और उस वक्त के लोगों से ये वादा कर लिया कि चौधरी इफ्तिखार साहब वापस आएंगे चीफ जस्टिस के तौर पर। बहुत कामयाब, जिसके बाद वकीलों को और तमाम लोगों को बहुत ज्यादा एक उनमें एनर्जी आई और उसके बाद एक हमारी जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीली आई। गो के
گو کہ اس کے بعد ایک افتخار چودھری صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھا. سپریم کورٹ میں تشدد کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ پہ وہ حملہ یاد آ جاتا ہے جو کہ ہوا غالباً 90s کے اندر, کسی وقت 93 94 کی بات ہے شاید, اس وقت کی بات ہے. اچھا 96 کے اندر, 97 کے اندر. اچھا, تو دھرنا ذرا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں ذرا محنت زیادہ لگتی ہے, اس لیے شاید اس سے بچے رہے. لیکن دنیا میں دھرنے بھی حصہ رہے ہیں سیاست کا, دنیا بھر میں. یعنی جب بھی یہ جو ہماری عرب اسپرنگ تھی, یہ جب بھی کامیاب ہوئی دھرنوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی, اور دنیا نے بہت سراہا اس کو. تو بہرحال اس کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ کیا تو یہ سیاسی عمل ہے یا نہیں, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن جو پبلک سپیسز ہیں, عوامی جگہ ہیں, وہاں پر اس قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتی. گو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جب وہ لانگ مارچ لے کے چلے تو وہ بھی ایک پبلک کی سپیس تھی. مصنوعی سیاسی بحران کا ذکر کیا آپ نے کہ مصنوعی سیاسی بحران, ہم تو یہ سنتے آ رہے تھے کہ عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا. اب جو لیٹسٹ ایک جو نکلی ہے بات ہوئی ہے کہ نہیں یہ مصنوعی سیاسی بحران ہے, نہیں استحکام ہے. یہ ہم نے نہیں نکالی ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مصنوعی سیاسی بحران کھڑا کر دیا جاتا ہے, اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ تھوڑی سوچ میں تبدیلی آئی ہے, ایک نئی سوچ, نیا عنصر شامل ہوا ہے جو یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک قابو کیوں نہیں کر پائی اس چیز کو. تو انہوں نے کہا اپنی نیریشن کے اندر, نیریٹو کے اندر آہستہ آہستہ آپ اس کو کہو کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران ہے. تو یہ ایک چینج ہے نیریٹو کے اندر جو کہ آگے نظر آتی ہے. اب ٹائم کے حساب سے بات کرتا ہوں کوئکلی. اصل میں لاہور اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو جس افیکٹولی پر اثر انداز میں وہاں کی گورنمنٹ نے نلیفائی کیا ہے, نہ ان کی آواز کو اکٹھا ہونے یکجا ہونے دیا ہے, نہ ان کو ظاہری طور پر کہیں ان کا اکٹھ ہونے دیا ہے. آواز اور اکٹھ, یہ دو چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں وہاں پہ مومنٹم بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سیاسی. تو بڑے افیکٹولی انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے, شہروں کے اندر بھی, اور شہروں کو بھی آپس میں ملنے نہیں دیا. ورنہ تو اس لیے پی ٹی آئی آپ کو کمزور نظر آتی ہے, اور وہ جو زور جو صرف اس وقت آپ کو خیبر پختونخوا سے نظر آتا ہے وہ کوئی رنگ لاتا نظر نہیں آتا. یہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے جو پنجاب کے اندر ہے. پتہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بتانے والا سکھانے والا کون ہے, لیکن بڑا پر اثر طریقے سے کام کیا. یہی چیز آپ کو وفاق میں نظر آتی ہے جہاں پر پارٹی کے اندر کیڈرز کے اندر جو کہ آپ کے سپورٹر ووٹر تھے اور عمران خان, ان کے بیچ میں جو جوڑ تھا, جو ربط تھا, وہ توڑ دیا گیا ہے بائی ٹیکنگ آؤٹ دی مڈل ٹیئر اور ٹیئر 2. بہت کمال کی یہ بھی اسٹریٹجی ہے. اس کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون ہے, کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اتنی گہری سوچ ہمارے محکموں میں تو اتنی نہیں ہوتی کہ اس طرح کی اسٹریٹجی لڑائی جائے. لیکن کامیاب اسٹریٹجی ہے. پی ٹی آئی کمزور وکٹ پہ نظر آ رہی ہے, اس لیے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے. درست کیا جی. حماد صاحب کیا 93 میں ڈکٹیشن نہ لینا, 99 میں اوور مائی ڈیڈ باڈی, اور پھر 17 میں ووٹ کو عزت ہو یا خلائی مخلوق کی نعرے لگانے والے لیڈر نواز شریف صاحب بھائی کی سوچ کو دیکھتے ہوئے ایک نیا بیانیہ تھرو کر رہے ہیں اس وقت جی, کس بنیاد پر کانفیڈنٹ ہے؟ کانفیڈنس کا جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ زیادہ تو نہیں کہ نظر آ رہا, میرا خیال ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ انتہائی منجھے ہوئے اور تجربہ کار اور گرگے بارہ دیدہ ہیں, اور اس علاقے کے وہ سب سے سینئر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. تو وہ نہ زیادہ نہ کم, وہ ایک خاص وقت پر ایک خاص بات کر رہے ہیں, جبکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں جبکہ یہ فقرہ بولا جا سکتا ہے. تو دیکھیے, اور یہ کس بابت لگ رہا ہے کہ معاملات اس نہج پر آ گئے؟ میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ہم کہتے ہیں نا بحران, تو بحران سیاسی بحران اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا تو نہیں ہے. تو جیسے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کس طرح کرتا ہے, وہ جلسے جلوس کو, پہیا جام کو, ہڑتالیں کو, ٹرینیں رک رہی ہیں, اس طرح کے معاملات, یا پھر کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ایک وہ ڈس فنکشنل سی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح یہی لگ بھگ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی بحران جنم لے رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں مسلسل کوشش کی گئی کہ سیاسی بحران کو بڑھایا جائے یا پیدا کیا جائے یا ایکسینچویٹ کیا جائے, لیکن وہ سڑک پر بھی بھرپور کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا بڑی طویل کوششیں ہوئیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اندر سے سسٹم کے اندر سے, جیسے الزام لگاتے ہیں کہ عدالت کے ایک حصے کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے بھی یہ سب کوششیں ہوتی رہیں, لیکن ان کے اوپر اس سارے عرصے میں قابو پانے کی بھرپور کوشش کی گئی, اور بڑی حد تک ان معاملات سے کم از کم ظاہری طور پر نپٹ لیا گیا. یعنی اس میں آپ سمجھیے کہ 26ویں ترمیم بھی لوگ کہتے ہیں شامل کر لیجئے, پیکا بھی شامل کر لیجئے, اور سڑک پر جس طرح آئرن ہینڈ سے سارے معاملے کو نپٹا گیا, جس کی طرح بھی دوست اشارہ بھی کر رہے تھے. تو اس طرح یہ معاملات سنبھال لیے گئے ہیں. اچھا, بحران تو ہے بھاری لفظ,
لیکن بہرحال اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ملک میں ایک سیاسی بے چینی تو ہے. اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب آپ ایک اتنا بڑا ایک لیڈر آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, نواز شریف تھے, آرام سے حکومت چل رہی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا, 5 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے جیل کے بعد. لیکن ایک ملک میں زیر سطح تو ایک اضطراب رہتا ہے نا. تو اس وقت بھی وہی صورتحال ہے. عمران خان ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک زیر سطح اضطراب ہے اور وہ مسلسل رہے گا جب تک کہ اس کا حل نہیں نکلے گا. اب اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا اور عمران خان صاحب کا اس میں کتنا کردار ہے, یہ ساری بحثیں ہم یہاں پر کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے ہوتا یہ ہے کہ عوام کا ایک حصہ جو ہے اس کے اندر نا امیدی در آتی ہے, اور اگر آپ اس کو سیاسی بحران کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجئے, لیکن فی الحال اس کے اوپر حکومت نے یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی اس کی روشنی میں قابو پا لیا بڑی حد تک. جی درست ہو گیا. زیغب صاحب, مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا, یہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں. مگر جس مصنوعی سیاسی بحران کو نواز شریف صاحب 3 بار, بے نظیر صاحبہ 2 بار, ذوالفقار علی بھٹو جیسا وزیر اعظم نہیں روک سکا, عمران خان جیسا 1 پیج کا لیڈر جس کے لیے تمام اداروں میں روڈز بنا دی گئی وہ نہیں روک سکے, اگر جس وسوسوں کا ذکر شہباز صاحب نے کیا, اگر وہ وقت آیا تو کیا شہباز صاحب روک لیں گے؟ دیکھیے, اسے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی بحران ہیں وہ مصنوعی نہیں ہوتے اور وہ مستقل ہیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک سیاسی بحران ہے پاکستان میں جو مسلسل چل رہا ہے اور چلے جا رہا ہے اور اس وقت بھی باقی ہے. ابھی آپ اس وقت کے بحران کو دیکھ لیجئے, بالکل اصلی بحران ہے. کیا اس کے پیچھے گزشتہ سال کا 2024 کا متنازع الیکشن نہیں ہے؟ اگر الیکشن متنازع ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی کیا وہ متنازع نہیں ہوگی؟ کیا وہ لیجٹمیسی کے بغیر نہیں ہوگی؟ تو ایک ایسی حکومت جو متنازع الیکشن سے بنے, جس کی اپنی لیجٹمیسی نہ ہو, تو کیا وہ سیاسی استحکام لاتی ہے؟ کیا دوسرے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی بھی پاکستان میں اپوزیشن خاموشی سے بیٹھی ہے؟ تو سیاسی استحکام تو اس وقت تک موجود رہے گا جس وقت تک الیکشن متنازع رہیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کریں گی, یہ طے نہیں کریں گی کہ پاکستان میں جمہوریت کو کیسے چلانا ہے, تو سیاسی بحران تو رہے گا. تھوڑے سے عرصے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی نے کچھ رولز آف دا گیم طے کیے جو بعد میں ٹوٹ گئے, تو کیا وہ موجود ہیں اس وقت؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان میں مقتدرہ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں رولز آف دا گیمز موجود ہیں؟ طے کیے گئے؟ نہیں کیے گئے. جب 2 نظام ایک وقت میں موجود ہوں گے, ڈی فیکٹو بھی ہوگا اور ڈی جورے بھی ہوگا, کتاب میں لکھا ہوا بھی ہوگا اور ان لکھا ہوا بھی ہوگا, تو کیا سیاسی استحکام ہوگا یا سیاسی بحران ہوگا؟ یہ وہ تمام اجزائے ترکیبی ہے سیاسی بحران کے پاکستان میں جو دہائیوں سے چل رہے ہیں. اس لیے دہائیوں سے پاکستان میں سیاسی بحران چل رہا ہے. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, تو یہ سب کچھ تو نواز شریف صاحب بھی جانتے ہوں گے جو موجود ہے, مگر وہ جو پھر کہہ رہے ہیں اس وقت, اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ اعتماد کی حد تک کی بات, ایک بیلنس بات کر رہے ہیں, یا ضرورت سے زیادہ اعتماد کا اظہار ہے, تو کیوں اور کیسے؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ میں اعتماد کیسے پڑھ لیا, یا اعتماد کا اظہار جو ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے جب یہ کہا کہ اجازت نہیں دی جائے گی اور کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا, تو آج تک کی تو کسی حکومت کے ہاتھ میں رہا نہیں یہ معاملہ. تو یہ تو خوف کا اظہار ہے, یہ تو اعتماد کی کمی کا اظہار ہے. اچھا, جب ایک سیاسی رہنما پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کا جو قائد ہے, حکومتی جماعت کا سربراہ ہے, وہ پرامن احتجاج سے خوف محسوس کرے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے کہ پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں ہے, کبھی بھی نہیں تھی, لیکن کیا لانگ مارچ یا دھرنا کوئی غیر قانونی چیز ہے؟ اسے کیا حکومت کو ڈرنا چاہیے؟ ایک صحیح حکومت جو عوام کے ووٹوں سے بنی ہو, اس کو دھرنے کیا فرق ڈال سکتے ہیں, لانگ مارچ کیا فرق ڈال سکتے ہیں؟ پرتشدد ہوں گے تو آپ قانون سے مطابق نمٹے. اس سے تو ان کا خوف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے جمہوری جو حق ہے, جو آئین کے اندر لکھا گیا ہے, جس کا تعلق ان کی فریڈم آف ایکسپریشن سے ہے, فریڈم آف اسمبلی سے ہے. معذرت کے ساتھ زیغم صاحب, آپ نے ایک بڑا ڈیفرنٹ نقطہ نکالا ہے کہ خوف کا شکار ہے. ایک اپوزیشن کا ممکنہ الائنس کی بات ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جس کے بعد عید کے بعد کچھ کی بات ہو رہی ہے. کیا پھر گفتگو یا یہ بات کہنے کا مقصد مولانا اور دیگر جماعتوں تک بھی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں, یا بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا, یا رکیں اس سے؟ دیکھیے, وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں.
اب یہ سوچنا پڑے گا. میں جب ان کی کسی بیان کو سنتا ہوں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہبر کے طور پر کہہ رہے ہیں, مریم نواز کے ابو کے طور پر کہہ رہے ہیں, یا ہائیبرڈ سسٹم کے سپوکس پرسن کے طور پر کہہ رہے ہیں. اب اس بیان کو دیکھیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے ان کی سیاست کا جو بنیادی محور ہے وہ وراثت کی منتقلی ہے بیٹی کی طرف, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی بھی خطرہ, خوف, کوئی مسئلہ درمیان میں آئے. اور بہت تھوڑے سال ہیں کہ اگر مریم اس وقت کامیاب نہیں ہو پاتی تو وہ جم نہیں پائے گی, وراثت کا عمل ہی ادھورا رہ جائے گا. اور اس وقت جو وراثت کے پروسیس ہے اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس لیے وہ مکمل بیک کر رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں اس رگڑا پروگرام کی مکمل حمایت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ان کی بیٹی کے لیے کوئی چیلنج نہ دے پائے, اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ سنبھل جائے. درست. رضا رومی صاحب, بطور وزیر اعظم 5 آرمی چیف کی تعیناتیاں کرنے والا وزیر اعظم اپنے خلاف مصنوعی سیاسی بحران ناکام نہیں بنا سکا تو ان کے بھائی کیسے بنا سکیں گے؟ اعتماد ہے, ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے. شکریہ عائشہ, آپ نے خود ہی جو ہے اس کا اپنے سوال کا جواب دے دیا. بالکل ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے. دیکھیے, دو طریقے سے اس بیان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو لانگ رینج جسے کہا جاتا ہے, ایک عمومی طور پر تاریخی تناظر میں اگر اس بیان کو دیکھیں تو جو بھی زیغم صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ اگر ایک حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر سوالات ہوں, یعنی کہ جس الیکشن کے تھرو وہ گورنمنٹ بنی ہے, تو پھر ایک مستقل مسئلہ تو درپیش رہے گا. وہ مسئلہ تو کوئی ہوا میں نہیں جائے گا, جتنی مرضی سختی کر لی جائے, نمٹ لیا جائے آنی ہاتھوں سے, وہ مسئلہ جوں کا تو رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کے, اگرچہ کہ ان میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس کے ثمرات عوام تک ابھی منتقل نہیں ہوئے. جو اعلیٰ سطح کی مہنگائی رہی ہے جس سے کہ لوگ سخت پریشان اور تنگ رہے ہیں ماضی قریب میں, وہ اس کی شرح میں تو کمی ہوئی ہے, لیکن اشیاء خورد و نوش اور عام زندگی ایک شخص کی وہ تو کافی مہنگی ہے ابھی بھی, اور کافی تکلیف دہ بھی ہے. تو اس لیے عوامل تو موجود ہیں جہاں پہ اضطراب اور بے چینی جو ہے وہ موجود ہے. اور جس طرح ابھی کہا گیا کہ ایک بڑی پارٹی کے اوپر سختیاں, پابندیاں, اس کے لیڈر کو جیل میں رکھنا, یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہوتی, دیر پا نہیں ہوتی. تو پہلی تو یہ ایک تناظر ہے. اس لیے یہ مسئلہ تو رہے گا, چاہے زیر زمین اضطراب رہے, چاہے ہلکا پھلکا رہے, وہ مکمل طور پہ جائے گا نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ابھی جن عوامل کی بنیاد کے اوپر غالباً یہ باتیں میاں صاحب نے کہی ہیں اپنے کسی معتمد سے بات کرتے ہوئے, وہ اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ کہ فی الحال جو خطرات پچھلے سال ڈیڑھ میں دکھائی دیے اس گورنمنٹ کو اور مقتدرہ کو, وہ اب اس طرح کے جو ہیں تھریٹس وہ موجود نہیں ہیں. اس میں سب سے پہلی تو ایک چیز تھی کہ عدلیہ کی طرف سے جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ کے کچھ حصے جو ہیں وہ شاید ملک میں اپوزیشن جو ہے ان کی سہولت کاری کا باعث بن رہے ہیں. بہت سے عدالتی فیصلے, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو مئی 2002 میں 2022 میں جب یہ وہ دھرنا ڈی چوک میں ہوا, منع کیا گیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے احتجاج, لیکن اس کے باوجود گئے خان صاحب, اور پھر سپریم کورٹ نے یہ لینینٹ ویو لیا. انہوں نے کہا کہ شاید سکتا ہے پیغام ہی نہ پہنچا. جی, پیغام ہی نہ پہنچا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مطلب یہ ایک ignorance of law is no excuse, یہ بڑا مشہور مقولہ ہے انصاف کے اصولوں کا. تو لیکن یہاں پر وہ سہولت کاری جو ہے اس کا جو تاثر ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے معاشی جو اضطراب تھا اس میں قدرے کمی تو ہوئی ہے کہ ایک طرح سے کچھ استحکام دکھائی دیتا ہے. اس لیے شاید اس لیے شاید ایک وہ ابھی وہ تحریک نہیں ہے لوگوں میں کہ وہ باہر نکل کر سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کریں یا دھرنے میں شامل ہو جائیں. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی از خود ایک جماعت کے جو کی اس وقت حیثیت ہے وہ بھی اس وقت سخت پریشر میں ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے, ہم کور بھی کرتے رہے, اندرونی اختلافات ہیں, جڑے بندیاں ہیں,
लीडरशिप देखिए ना, खान साहब के बाद कौन है लीडरशिप क्राइसिस यार, अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं, जी। सियासी तौर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक। अब एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मरियम नवाज बतौर वजीर आला साल मुकम्मल क्या जो कुछ किया है वो वापस भी मिल रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ओहदा संभाले 1 साल हो गया। गुजरे 1 साल में पंजाब में तालीम, सेहत, रोजगार, एग्रीकल्चर, सनत व तिजारत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और सोशल वेलफेयर समेत 36 शोबों में दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सेहत के शोबे में डायलिसिस प्रोग्राम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, फ्री मेडिसिन डिलीवरी, एयर एम्बुलेंस, फील्ड हॉस्पिटल्स, मोबाइल क्लिनिक्स। ज़राअत के शोबे में किसान पैकेज, किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोजेक्ट, खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत और निगहबान कार्ड्स, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, सोलर प्रोजेक्ट, IT सिटी का क़याम, सूबे भर के नौजवानों के लिए अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और फ्री बाइक स्कीम, इलेक्ट्रिक बस सर्विस, लाहौर तरक्याती प्लान, डे केयर सेंटर्स, वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल्स, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों के लिए ग्रांट्स, डिजिटल सर्विसेज के लिए मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट, माहौलियात की बेहतरी के लिए मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ग्रीन पंजाब प्रोजेक्ट, बिला सूद कर्जे आसान कारोबार कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मॉडल बाजार, रमज़ान निगहबान पैकेज। प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो गए हैं। वज़ारत आला का हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज को गवर्नेंस के साथ साथ सियासी लेगेसी बचाने का भी चैलेंज दरपेश था। एक तरफ जहां दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज का खुसूसी फोकस पंजाब के नौजवानों पर भी है। मरियम नवाज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में जाकर नौजवान तलबा के लिए तालीमी और तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान कर रही हैं। तो ऐसे में अहम सवाल ये है कि वो पंजाब जहां मरियम के वालिद ने 5 साल और चचा ने 12 साल हुक्मरानी की, क्या मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी पंजाब में नून लीग की खोई हुई मकबूलियत वापस दिलवा पाएगी? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मरियम नवाज बतौर वजीर आला 1 साल मुकम्मल 36 शोबों में 80 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स, क्या मरियम नवाज नून लीग की खोई हुई अवामी मकबूलियत वापस दिलवा पाएंगी? शहजाद साहब जी, मुझे आपने मुश्किल सब में डाल दिया पहले पूछ के। मुझे जवाब बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। क्यों? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करता हूँ जो मेरी समझ है। यानी बेशक बहुत मेहनत कर रही होंगी, बहुत ज्यादा नजर आती हैं, मीडिया में बहुत सारा उनकी प्रेजेंस है, सब कुछ है। बुनियादी तौर पर जब आप किसी के काम को, किसी लीडरशिप के, इस लेवल के लीडरशिप को, इतने अहम सूबे की लीडरशिप को जब जज करेंगे तो आप इस चीज पे जज करेंगे कि आपने मईशत को कितनी ग्रोथ दी, अपने सूबे की मईशत को। गो कि हमारे यहाँ ये कंकरेंट निज़ाम है कि वफाक की बहुत सारी पॉलिसियां भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे ज़राअत जो कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी है मईशत के लिए। तो उस मईशत के लिए आपने क्या क्या काम किए, पानी से ले लीजिए, ज़राअत के अंदर बाकी ये जो किसान कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, ये वो चीजें ना, ये फ्री बीज हैं, ये पैसे बांटने वाली बात है। इससे शायद पैसे बांटने के बाद वो जिनको पैसे मिलते हैं वो तो बड़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाते होंगे, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होती इन चीजों से। तो जहां ग्रोथ नहीं होगी, नशोनुमा नहीं होगी इस तरीके से, जहां पर तरक्की नहीं होगी, तो उससे फिर आपका जो सूबा जो आपका हासिल करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि छोटे थोड़े टाइम के अंदर, चाहे 4 साल है, 5 साल है, जितना है, इनकी कोशिश है कि पॉपुलिज्म बेस्ड जितने मेजर्स हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, बजाय इसके कि पॉलिसी बेस्ड नहीं है, पॉपुलिज्म बेस्ड ज्यादा उनकी कोशिश नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर एक जो इनका इंटरनल थिंक टैंक है, इसको बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या हम पंजाब के लिए, पंजाब की मईशत के लिए, पंजाब की लीडरशिप, और क्योंकि यही लीडर आगे चल के फिर पाकिस्तान के लिए आपको वफाक में भी नजर आएंगे। मरियम नवाज हमेशा के लिए पंजाब में नहीं है, इनका स्टेपिंग स्टोन है। तो मुझे तो ये देखना है कि मेरे मुल्क के लिए जब लीडरशिप के दौर में ये आएंगी तो फिर ये किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तश्कील देंगी। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे इसके अंदर ये झोल है, जो बहुत बड़ा झोल है, जिसको इनको एड्रेस करना चाहिए। कोशिश उनकी अलबत्ता ये है कि किसी तरीके से पीटीआई को खत्म करके वहां पर, और फिर उसके बाद जो नौजवान हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए, नौजवानों को पीटीआई से तोड़ लिया जाए। लेकिन देखिए, ये लैपटॉप बांटने से तो ऐसा नहीं होता।
ایک جیسے کہتے ہیں نا ربط ہونا چاہیے آپ کی پالیسیز کے اندر، جس میں تعلیم، ٹھیک صحت، شہزاد صاحب، صفائی، لا اینڈ آرڈر، جی جان و مال کا تحفظ، یہ چیزیں جب تک نظر نہیں آئیں گی اس وقت تک گورننس کی شکل صحیح ابھر کے سامنے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، الیکشن ہی بتائیں گے کہ ٹھیک آیا ہے. ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا درست. نہیں ہوتی. زغم صاحب، اگر شہباز شریف کے 10 سالہ پروجیکٹس میں دم ہوتا تو کیا آج پنجاب کی صورتحال ہوتی؟ کیا مریم کے پروجیکٹس لانگ ٹرم بنیادوں پر تبدیلی لائیں گے؟ پروجیکٹس کی بات نہیں ہے، ایک طرز سیاست اور طرز حکومت کی بات ہے، جس پر مجھے تو بہت اعتراض ہے. شہباز شریف کا جو طرز سیاست ہے یہ آپٹکس بیسڈ ہے، یعنی پرفارمنس کا اظہار جو ہے وہ آپٹکس سے کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ کہ ایسے پروجیکٹس بنائے جائیں جو مانیومنٹل ہوں، جو نظر آئیں. جو کہتے تھے نا کہ اے سڑک جی شیر شاہ سوری نے بنائی سی، تے اے جڑا اوور ہیڈ ہے شہباز شریف نے بنایا ہے. اس کی کسی نہ کسی کو قیمت دینی پڑتی ہے. کس کو قیمت دینی پڑتی ہے؟ شہباز شریف کے تمام سالوں میں 60% ڈیولپمنٹ بجٹ پنجاب کا ایک شہر کے اس طرح کے مانیومنٹس پہ خرچ ہوا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ باقی 90% جو پاپولیشن تھی اس نے اس کی قیمت دی. وہاں پہ کچھ بننا تھا جو نہیں بنا. اور جب اس طرح کے رنگ برنگ پروجیکٹ بنے تو پیسے کہاں سے آئے؟ کوئی مریم نواز نے کوئی نوٹ تو نہیں چھاپے. ڈیولپمنٹ بجٹ تو وہی ہے نا جس کو وہ استعمال کر رہی ہیں، یا انہوں نے کہیں سے منی کریٹ کی ہے. کو بہت زیادہ پنجاب نے پیسے بنائے ہیں، بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. پھر یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ڈپارٹمنٹس کے پاس جانے تھے. ایجوکیشن کا جو ریگولر پروگرام تھا اس سے کوئی پروجیکٹ آ گئے. دوسری جگہوں کے ہیلتھ کے کچھ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ پہ جو لگنے تھے وہ پروجیکٹ پہ لگ گئے. تو یہ انسٹیٹیوشنز کی کاسٹ پر یہ گڈی بیگز دیے جاتے ہیں. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پرفارمنس متاثر ہو رہی ہوتی ہے. جو حکومت کا اصل کام ہے وہ ان کارڈ سے، ان رنگ برنگی چیزوں سے، یہ تحفے بانٹنے سے کم ہو رہا ہوتا ہے. کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سیاست ہے وہ بدل چکی ہے. صحیح. اس وقت شہباز شریف والا طریقہ مجھے نہیں لگتا کہ چل سکتا. اس وقت ایک اور ایسٹ ان کے پاس ہے کہ ان کے کام آ سکتا ہے. دیکھیں اس پر کیسے بلڈ کرتی ہیں. وہ ایک کیرزمیٹک پالیٹیشین ضرور ہیں. درست ہو گیا. جب وہ اپوزیشن کر رہی تھی عمران خان کی تو اس وقت انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ کیرزمیٹک ہیں. ایک اور پازیٹیو چیز ان کے اس سال کی یہ ہے کہ اس پورے سال میں کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا. صحیح. اس کا ان کو فائدہ ہوا. باقی اب گورننس میں دیکھیں تو آخری بات میں صرف کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے خوب رگڑا لگایا. پی ٹی آئی کا رگڑا لگ رہا ہے اور ایسے قوانین لے کر آئے جیسے پنجاب ڈیفیمیشن لا ہے، پولیس کی بلے بلے ہے، پولیس چھائی ہوئی ہے پنجاب میں. اب ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا ویٹ کیجئے، دیکھیے عوام کا کیا ریکشن آتا ہے. عوام کا کیا ریکشن آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بڑا اہم سوال یہاں اٹھایا گیا ہے کہ کیا پروری اور کارکردگی کے ذریعے اظہار کیا جا رہا ہے یا پھر بیانیے کے ذریعے یا پاپولزم کے ذریعے. بریک کے بعد جانیں گے کہ عوام کس چیز پر فوکس کرتے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب، اربوں روپے کے پروجیکٹس اور سبسڈیز ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، سخت شرائط ہیں. پنجاب کے بجٹ اتنی سبسڈیز اور پروجیکٹس کا بوجھ اٹھا سکے گا اور کتنا سسٹینیبل رہے گا؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مریم نواز بنی تھی وزیر اعلیٰ تو پنجاب میں اس وقت سرپلس موجود تھا، اور یہی وہ جو کم از کم جو دعویٰ ہے پنجاب گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے یہ سارے جو مختلف سکیمز اور بڑے بڑے پروجیکٹس اور انیشیٹیوز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں جس طرح کی ایک کیوس رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور جو صورتحال بنی ہوئی تھی بزدار دور کی وغیرہ، اس سے تو آپ کو بہت بڑی تبدیلی دکھائی دیتی ہے. جس طرح کی کہانیاں منظر عام پر آئیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، اور یہ کہ کوئی خاص منصوبے بھی نہیں سٹارٹ کیے گئے عوام کی ترقی کے لیے، تو اس لحاظ سے تو مریم نواز نے ایک بالکل فرق قسم کی ڈگر پر ڈالا ہے پنجاب کی گورنمنٹ کو. اب یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کتنی دیر پا ہے یہ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو کی جائے بہت ساری اسکیموں میں، 80 آپ نے گنوائی اپنے ابتدائیے میں کہا، اور یہ پروجیکٹ کتنی دیر تک چل پائیں گے آگے.
کیونکہ یہ صرف ایک ون ٹائم تو نہیں ہوتے. اگر آپ نے کوئی سہولیات دینی ہے, ایئر ایمبولینس کرنی ہے, بچوں کو کھانا دینا ہے اسکولوں میں, تو یہ مستقل بنیادوں کے اوپر بجٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور کس حد تک پنجاب سسٹین کرے گا یہ ایک سوال رہے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ یہ اس طرح کی پروجیکٹس اور انیشیٹوز جو ہوتے ہیں اس کے ثمرات عوام تک منتقل ہونے میں وقت لگتا ہے. 6 مہینے سال میں نہیں ہوتا, وہ 1 2 3 سال کم از کم لگتے ہیں. اور اس کے بعد ہی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہی حکومت جو ہے وہ عوام کو عوام کا اعتماد. مگر جس راستے پر ہیں, کیا نون لیگ کو واپس مقبولیت مل پائے گی؟ جی بالکل, یہ پاسبلٹی ہے. اگر اگلے 2-1 سال یہ یہاں پر پنجاب میں اور مرکز میں اگر کچھ معاشی استحکام آتا ہے تو یقیناً نون لیگ کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے کچھ نہ کچھ بحال ہوگی. مگر یہاں پہ میں ایک ضرور بات کہہ دوں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہوگا. صرف مریم نواز کا ہی رول نہیں ہوگا پنجاب میں, کیونکہ جو کچھ معیشت کے ساتھ ہوگا عوام اس کو ضرور دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے, درست ہے. حماد صاحب, مریم نواز کا خاص طور پہ جو فوکس دکھائی بھی دیا ہے وہ تعلیمی اداروں میں گئی. پنجاب کا نوجوان فوکس ہے, 60% سے زائد نوجوان آبادی ہے. کیا درست جگہ پر انرجی لگا رہی ہے, صحیح جگہ پکڑ لی ہے کہ یہاں لگانی ضروری ہے؟ انرجی تو لگا رہی ہیں, تو آپ نے درست فرما دیا. انتہائی جاں فشانی سے ان تھک اور مسلسل وہ متحرک ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک بات ہے جو ایک ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ہے. وہ اعتراض وارد بھی کریں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے نہیں. 80 پروجیکٹ شروع کر دیے انہوں نے, تو اس میں سے کیا ہوتا ہے اور عوام تک کب تک فیض پہنچتا ہے. 50 سے زائد تو کہہ رہے ہیں مکمل ہو گئے ہیں. جی, اس کا بھی فیض کب تک پہنچتا ہے, عوام تک کب تک آتا ہے, یہ دیر پا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ بڑی اہم بات ہے ویسے. لیکن بہرحال یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے چیز. اچھا, کسی بھی ہم نے پرفارمنس مریم نواز کی بھی اسی طرح دیکھنی چاہیے جیسے ہم باقی لوگوں کی پرفارمنس دیکھتے ہیں کسی بھی شعبے میں دیکھتے ہیں, یعنی کمپیریزن کر کے, یعنی ان کے ہم اثر جو دوسرے چیف منسٹرز ہیں یا دوسرے صوبے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. سر پنجاب کے تو بہت مختلف ہے نا, آپ 60% آبادی رکھتے ہیں, سب سے بڑا صوبہ ہے. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر دوسروں سے نہیں کرنا تو پھر جو ان کے پریڈیسیسرز ہیں ان سے کر لیجئے. تو یہ ان کو جس طرح بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ تو رائلٹی سے آ رہی ہیں اور خدا جانے کیا ہوگا, 9 to 5 گھر چلیے, ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ دن رات نظر آتی ہیں, کام کرتی ہیں اور مسلسل آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہیں. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جو لیگسی ہے, یعنی ان کی جو پارٹی کی, اس پارٹی کی جو لیگسی ہے عین اس کے مطابق وہ چل رہی ہیں. یعنی وہ پرو ڈیولپمنٹ پالیٹکس کرتے ہیں. تو ہم اسے کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چورن فروشی ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں بنا دیتے ہیں, اتنے پیسوں میں ٹرین نہ بناتے تو آپ یہ کر لیتے اور وہ یہ باتیں ہم اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ درست ہے کہ وہ جب الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائے, ہم نے یہ کیا, ہم نے میٹروز, اور ہم نے یہ, یعنی وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام گنواتے ہیں. اور اس کا ان کو ساری جو انہوں نے پالیٹکس کی ہے 25 سال کی, یعنی 99 کے بعد سے لے کر 2022 تک, تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اسی پالیٹکس کی بنا پر سب سے مقبول پالیٹیشین رہے پاکستان کے. پنجاب کے تو کم از کم رہے نا, اور اس دوران ان کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, باقی کبھی انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. اسی لیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ چاروں کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.